टीचर चलता जा रहा, ये साथ साथ जाता, कभी घोड़ा दौड़ता भी है, कभी आहिस्ता भी चलता, बच्चा भी दौड़ता आहिस्ता भी चलता, ये सवाल पूछता जा रहा है, टीचर बताता जा रहा है, वो पूछता जा रहा है, ये बताता जा रहा है, वो पूछता जा रहा है, ये बताता जा रहा है, करते 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 उसका शहर आ जाना। टीचर के ज़हन में था कितने को सवाल कर लेगा, जैसे मेरे आपके ज़हन में होता है, एक दो सवाल कर लेगा, चौथे सवाल पे हमें भी गुस्सा आ जाता है कि अब तू मेरे इल्म के समंदर को बार बार छेड़ रहा है, तुझे हया नहीं आती कि मेरे इल्म के समंदर में तू रोड़े मार रहा है, इसको नहीं बार बार छेड़। तो उस टीचर ने कहा दो चार सवाल करेगा, चला 18 किलोमीटर का सफर हो गया, उसके सवाल खत्म ना हो। उसने कहा सर जी जे तुसी कहो तो कल आ जाऊं तेनू लैन, कल लेने के लिए आ जाऊं मैं आपको। कहा बेटा आ जाना। उसने फिर लगाम पकड़ी है, 18 किलोमीटर का सफर उसने फिर पैदल तय कर दिया, सवाल फिर खत्म नहीं हुए। शाम को छोड़ने आ जाऊं जी आपको, वो फिर छोड़ने जा रहा है, 18 किलोमीटर का सफर हो गया, सवाल फिर खत्म नहीं हो रहे। सुबह फिर लेने आ जाऊं जी आपको, आ जाना पुत्र। करते करते 1 2 3 4 5 6 माह नहीं 18 साल लग गए, 18 साल लग गए उस बच्चे को, जाते आते दौड़ता आता। 9 साल की उम्र से शुरू हुआ, करते 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 उस्ताद का इल्म खत्म हो गया। उसने कहा मेरा इल्म खत्म है, अब फलानी जा, वो काहिरा चला गया, वो मिस्र चला गया, वो यहाँ चला गया। बच्चा पढ़ते 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 उसके बाद भी पढ़ता रहा, पढ़ पढ़ के जब दुनिया से पूछा ना भाई तू 18 साल दौड़ता रहा सड़कों पे, तुझे कुछ इसका इनाम भी मिला कि नहीं मिला, तो उस बच्चे ने सीना चौड़ा करके कहा ना बाबा जी दुनिया मुझे ही इमाम गजाली कहती है, मैं इमाम गजाली हूं जो दौड़ा हूं, मेरा नाम इमाम गजाली है। हम ये जब दौड़ते हैं ना किसी चीज के पीछे, उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे माला युद्रा कुल्लू ला युद्रा कुल्लू, जड़ा सारा नहीं लभदा सारा छड्डी दा भी ते नहीं ना, जो सारा मिल नहीं रहा सारा छोड़ो भी तो नहीं ना मेरे भाई। तो ये वो इमाम गजाली दौड़। अच्छा अब दुनिया के अंदर जो बजट पेश होता है हर साल, इसका मूजद गजाली है, इसका मूजद गजाली है, इसने बजट, आपके घरों का बजट गजाली दे के गया है, इससे पहले था ही नहीं ना, इमाम गजाली देकर गए। और फिर ये मुकाम आ गया हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह का। मैं हक्का बक्का रह गया पढ़ के, जब बंदा 18 साल दौड़ा ना तो अपनी अम्मी जान से कहने लगे अम्मी जी ये जो मेरा भाई है ना ये मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ता। भाई कहने लगा अम्मी मैं क्यों पढ़ूं, ये नमाज के अंदर मसले सोचता रहता है, मैं तो नहीं पढ़ूंगा इसके पीछे, नमाज में मसले सोचता रहता। तो इमाम गजाली कहने लगे अम्मी जी इसको समझाएं, मैं आज के बाद नमाज में मसले नहीं सोचता। कहा चलो ठीक है जी, अल्लाह अकबर करके अब जोहर की नमाज शुरू है, अगर आप तवज्जो करें मैं समझा, चूंकि मैं खतीब हूँ बुनियादी तौर पे, तो मुझे आपका साथ तावन भी चाहिए बोलने के लिए, चाहे मैंने 5 मिनट भी बोलना है। जब तक आपका तावन नहीं होगा, चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होगी, मुरझाए चेहरे होंगे, मुझसे बोला नहीं जाएगा, मैं परेशान हो जाऊंगा। वो कहने लगे कि ये ना जी हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह मुसल्ले पे खड़े हैं, आज अम्मी ने पक्का किया पुत्र नमाज पढ़ के आनी है। इमाम गजाली के भाई को कहा, भाई के पीछे नमाज पढ़ गया, छोड़नी नहीं नमाज। तो भाई पीछे खड़ा, 1 रकत पढ़ी, 2 रकत पढ़ी, तीसरी के अंदर गजाली के भाई ने नमाज तोड़ी और घर चला गया। माँ कहने लगी पुत्र तूने क्या किया। इमाम गजाली आके रो पड़े, कहने लगे अम्मा जान या तो आता ही ना, आया था जो मेरे 4 कख इज्जत के थे उनका भी बेड़ा गर्क कर आया, नमाज बीच में ही तोड़ आया, इसको नहीं भेजना है, छोड़ के क्यों है। तो माँ कहने लगी पुत्र क्यों छोड़ा। कहने लगा जी अम्मी जी आपने कहा था ये नमाज में सोचेगा कोई नहीं, जोहर की नमाज थी, आपने कहा था अगर ये सोचेगा तो तू नमाज ना पढ़ना। पहली 2 रकातें तो इसने ठीक पढ़ा ली हैं, तीसरी रकात में जाके इसने तलाक का मसला सोचना शुरू कर दिया। जब तीसरी में इसने तलाक का मसला सोचा ना, मैंने कहा तेरे पीछे नहीं पढ़नी, चलो भी घर चले जाते हैं। फिर ये मुकाम आ गया गजाली का। गजाली कहते हैं मैंने सारे सफ़े फाड़े, ये मैं गजाली की बात कर रहा हूं भाई, सारे सफ़े फाड़े मैंने उठा के फेंके, और वाइस चांसलर रह चुके हैं अल अजहर के। ये गजाली कहते हैं मैंने सारे सफ़े फाड़ के वो मारे, मैंने कहा मैंने पढ़ना ही कोई नहीं, मैं छोड़ के जंगलों में चला गया, मैंने कहा नशा ही कोई नहीं है इल्म के अंदर, जो नशा मुझे चाहिए था गजाली को। मैं चला गया जंगलों के अंदर, और मैंने जाके जंगलों में ये अब अल्लाह अल्लाह करनी शुरू कर दी। मेरा दिल करे कि आज जुमे के लिए जमात शर्त है, जमात के बगैर जुमा नहीं होता। तो मैं ना नमाज पढ़ने के लिए, जुमे की जमात पढ़ने के लिए मस्जिद में गया ना, तो मैंने कहा आज उस मस्जिद में जाना जिसमें मुझे कोई जानता ना हो। तो मैं मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने गया, तो वहाँ का खतीब खिताब कर रहा है, तकरीर कर रहा है, स्पीच कर रहा है। तो स्पीच के दौरान ही कह रहा है
کہ میں جو بات کر رہا ہوں میری بات ٹھیک ہے. اگر تمہیں یقین نہ آئے تو میں تمہیں اس کا حوالہ بھی دے سکتا ہوں, اس بندے کا نام لے کر جس کو ساری دنیا مانتی ہے. یہ کہتے کہتے غزالی کہتے میں سامنے بیٹھا جمعہ پڑھنے کے لیے, اس بندے نے کہا اس بات کی حجت اور دلیل یہ ہے کہ قال الغزالی, غزالی بھی یہی کہتا ہے. غزالی کہتے میں رکھیا موٹے تے صافہ تے تر پیا, میں کہا میں یہاں بھی نہیں پڑھنا. یہاں بھی بندے مجھے جانتے ہیں. یہ پھر یہ ٹائم آ جاتا, یہ علم کے نشے کے اگلا نشہ ہے, یہ پیچھے نشے, باقی علم کا نشہ پیچھے رہ جاتا ہے. یہ اس کے آگے جا کے ایک نشہ شروع ہوتا ہے جس کو حضرت غزالی کو بیان. اور پھر میں ایک بات پڑھی, میں نے وہ بڑی خوبصورت, بقی الدین ابن مخلد, بقی الدین ابن مخلد. تحقیق اور چیز ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے کرسی پہ بیٹھ جانا, بڑی معذرت کے ساتھ ٹیچروں سے دست بستہ میں عرض کر رہا ہوں, ایک ہوتا ہے کرسی پہ بیٹھ جانا, ایک طرف رانا صاحب بیٹھے ہیں, ایک طرف رائے صاحب بیٹھے ہیں, میں بیٹھا بیچ میں سوچتا ہوں یار آج گل کر دینی, یہ بات کر دینی ہے, پھر اس کے بعد میں نے یہ کر دینی ہے, یہ کر دینی ہے. 2 باتیں میں نے پرچی پہ لکھ لی, آ کے میں نے کہا میں نے بڑی لمبی چوڑی تحقیق کی ہے, اب میں تحقیق بیان کروں. یہ تحقیق نہیں ہے, یہ آپ کا مغز ہے. بس تحقیق ہوتی ہے کتابوں میں, تحقیق ہوتی ہے آپ نیٹ کھول لیں, گوگل کھول لیں, پڑھیں, کتابیں پڑھیں, ریسرچ کریں, وہ تحقیق ہے. آپ کے دماغ نے سوچ لیا وہ تحقیق نہیں ہے. یہ بات کلیئر کریں, مجھے بھی کلیئر کرنی ہے, آپ نے بھی کلیئر کرنی ہے. تحقیق وہ نہیں ہے, یہ موضوع دوسری طرف نکل جائے گا. تحقیق وہ ہے. بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں کہ میں پڑھنے کے لیے نکلا, تو میں نے کشتی میں بیٹھا, میں نے کہا پڑھتا ہوں میں جا کے. کشتی کے اندر بیٹھے بیٹھے سفر کرتے 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 ٹائم آ گیا, ایک ایسا طوفان آیا کہ اس طوفان نے میری کشتی کا منہ موڑ دیا. ہماری کشتی جہاز کا منہ موڑا تو ہم ایک جزیرے میں چلے گئے, بالکل مخالف سمت چلے گئے. میں نے وہاں جا کے پوچھا کہ میں نے تو بغداد پڑھنے کے لیے جانا تھا. یہ مسلمانوں کا فخر ہے کہ علمی سارے مراکز مسلمانوں کے پاس تھے. یہ الگ موضوع ہے, میں نے شروع نہیں کرنا. انگریز نے نہانا بھی ہم سے ہی سیکھا ہے. یہ جو پڑھے لکھے بندے میری بات کو مانیں گے, یہ انگریز نے نہانا بھی ہم سے ہی سیکھا ہے. اور آج ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ برطانیہ یہ کر رہا, برطانیہ کر رہا ہے. بھائی بس یہ کہنا کہ میں نے اپنا دین چھوڑا ہے, میں نے اپنا مذہب چھوڑا ہے نا, میں اپنا مذہب چھوڑ کے ذلیل ہو رہا ہوں. یہ آپ کے یورپ میں گھر میں واش روم نہیں بنتے تھے. یہ تاریخ لکھی پڑی ہے آپ کی کتابوں میں. آج وہاں پر یہ پیرس کے اندر جو خوشبو کے نام سے مشہور ہے پیرس, تو اس کی وجہ کیا تھی؟ لوگ نہاتے نہیں تھے, بدبو بڑی آتی تھی. اب اس کا حل کیا کیا جائے؟ بچے پاس نہیں بیٹھنے دیتے تھے. کرتے 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 یمن کی خوشبو مشہور تھی. یمن کے تاجر کچھ گئے, انہوں نے خوشبو لگائی تھی کہ پیرسیاں دے کول بہ جائیے صحیح, ان کے پاس بیٹھا نہیں جائے گا. پیرس والوں نے کہا یہ کیا چیز ہے بھائی, ہماری تو بدبو مار دی آپ نے. انہوں نے کہا یہ خوشبو ہے, آپ کے پاس اتنا بیٹھنا سوکھا نہیں ہے, ہم نے آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے لگائی ہے. یہ یمن کے ایران کے بارڈروں سے گئی خوشبو پیرس میں پہنچی, ان کی بدبو مری. وہاں انہوں نے کہا ہو ہم تو مرے رہے, کاش ہم بھی یہ ایجاد کر لیتے, ہماری بدبو ہی مر جاتی. یہ آپ کا ایران وہاں خوشبو دے کے آیا ہے, یہ آپ کا ایران دے کر آیا وہاں پر خوشبو. مسلمان کا یہاں پر سر نے وہ لکھے ہوئے تھے نام, وہ اوپر فلیکس لگ گیا, پڑھ کے کلیجے کو ٹھنڈ پڑ جاتی تھی. ابو علی سینا کا نام پڑھتے تھے ہم, رازی کا, البیرونی کا, ابو الحسم کا, فلانے کا, جابر بن حیان کا پڑھتے تھے تو کلیجے ٹھنڈے ہو جاتے. رازی کا, غزالی کا نام پڑھتے تھے, سر فخر سے بلند ہو جاتے تھے کہ ہم بے پیرے نہیں ہیں, ہم بے آشرا لوگ نہیں ہیں, ہمارا ماضی تو بڑا مضبوط تھا نا. بس ہم آگے سے وہ نا خلف پیدا ہو گئے. نعم البدل تو کجا ہم بدلے ماج بھی نہ بنے, نعم البدل تو کجا ہم تو بدلے ماج بھی نہ بنے نا. بقی الدین ابن مخلد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں پڑھنے کے لیے نکلا, میں پڑھنے کے لیے گیا, وہ جہاز کا رخ مڑ گیا, میں اترا, میں نے کہا میں نے تو بغداد جانا تھا پڑھنے کے لیے, تو اب بغداد جانے کے لیے کوئی راستہ ملے گا مجھے؟ کسی نے کہا یہاں سے 1.25 مہینہ لگے گا, پیدل چل کے بھی جاؤ گے. پیسے ختم ہو گئے, میں نے پتے کھانے شروع کر دیے, کھاتا 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 پتے. میں نے 1.25 مہینہ کا سفر کیا, بغداد پہنچا. بغداد پہنچ کے مجھے پتا چلا کہ یہاں پر احمد بن حنبل نام کا بندہ ہے جو پڑھاتا ہے. تو میں احمد بن حنبل کے پاس جانے کے لیے تیاری میں نے کی. مجھے پتا چلا کہ احمد بن حنبل نے کوئی سیاسی
سیاسی بات کی ہے، گورنمنٹ نے پابندی لگا دی ہے، احمد بن حنبل کا مدرسہ بھی بند ہے، احمد بن حنبل کا جمعہ بھی بند ہے، احمد بن حنبل کی درسگاہ بھی بند ہے، جامعہ بھی، یونیورسٹی بھی بند ہے، اور ان کے گھر کو سب جیل قرار دے دیا گیا۔ میں نے پڑھنا احمد بن حنبل سے ہے، احمد بن حنبل پڑھاتے نہیں، میں 1.25 مہینہ پتے کھا کے یہاں پہنچا ہوں، کروں کیا؟ اب کہتے سوچتے 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 میں نے کہا پڑھنا تو ہے، اب تھوڑی سی توجہ مجھے چاہیے، اور کوشش فرمائیے گا میری بات یہاں سے نہ سنیں، یہاں سے سن لیجئے گا، آپ کے کام آئے گی، آپ کے نہ آئی تو آپ کے بچوں کے کام آ جائے گی۔ یہاں سے نہ سنیے گا، یہاں سے سن لیجئے گا۔ وہ کہتے پتے کھاتا 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 میں پہنچا تھا احمد بن حنبل سے کیسے پڑھوں، ان کے گھر کو سب جیل قرار دے دیا گیا۔ میں نے کسی سے پوچھا احمد بن حنبل کا گھر کا، لوگوں نے کہا گھر کا بتانا بھی جرم ہے۔ میں نے کسی کا ترلا کیا چل تو اشارے سے نہ بتانا، آنکھ سے بتا دینا۔ اس نے مجھے پکڑا، پکڑ کے وہ لے گیا، اس نے جا کے احمد بن حنبل کے گھر کے سامنے آنکھ سے اشارہ کیا، وہ گھر ہے۔ میں نے دیکھا پولیس کھڑی ہے اور پاس جانے کی اجازت کوئی نہیں ہے، اب تھوڑی سی توجہ اور چاہیے ذرا۔ وہ کہنے لگے بقی الدین ابن مخلد، میں نے پکڑا ایک کاسا ہاتھ میں، کٹورا پکڑا ہاتھ میں، میں نے کپڑے پھاڑے اپنے، بال میرے بڑے بڑے تھے، میں نے ہاتھ مارا بالوں کے اندر، بال بکھر گئے میرے، اور میں نے کپڑے پھاڑ لیے، کپڑے پھٹے، ہاتھ میں کاسا، بال بکھرے، حالت بری، کرتے کرتے اب میں نے بھیک مانگنا شروع کر دی۔ عربی زبان میں کہتے ہیں جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کا بھلا کرے، عربی میں کہتے ہیں اجرکم علی اللہ، اللہ تمہیں اجر دے، اللہ تمہیں اجر دے۔ کہتے میں نے کاسا پکڑا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کوئی بندہ 1 سکہ دے رہا ہے، کوئی 2 سکے دے رہا ہے، کوئی 3 سکے دے رہا ہے، کوئی 4 سکے دے رہا ہے، کرتے کرتے وہ جو پولیس والے کھڑے تھے نا سامنے، میں نے کاسا آگے کر کے کہا اجرکم علی اللہ، 19 روپیہ بات تھا۔ میں نے اگلے کے پاس کہا اجرکم علی اللہ، انہوں نے بھی روپیہ دے دیا، اگلے کے پاس اجرکم علی اللہ۔ کہتے میں چلا گیا احمد بن حنبل کے دروازے پہ، مجھے وجد آ گیا، میرا دل کرے میں دھمال ڈالوں، میں اونچی اونچی آواز میں اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ احمد بن حنبل اندر سے نکل کے نا انہوں نے میرے کاسے میں 1 روپیہ 1 سکہ ڈالنا چاہا نا، میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا یہ تھوڑی لینے آیا ہوں، یہ تھوڑی لینے آیا ہوں میں۔ وہ کہنے لگے تو پھر کیا لینے آیا؟ میں نے کہا یہ نہیں لینے آیا، روزانہ آیا کروں گا، جب میں آؤں نا تو آپ نے صرف مجھے 1 رسول اللہ کی حدیث سنا دینی ہے، آؤں گا میں روزانہ، 1 حدیث مجھے روزانہ سنانی ہے۔ وہ کہنے لگے کاسا، احمد بن حنبل نے وہ اپنا سکہ جیب میں ڈالا، مجھے حدیث سنا کے تو رو پڑے احمد بن حنبل، یہ ٹیچروں کے لیے جملہ، رو پڑے احمد بن حنبل۔ میں نے کہا رو کس لیے رہے؟ کہتے میں تو ڈرتا تھا کہ میرے علم کو زنگ نہ لگ جائے، شکر ہے کوئی سیکھنے تو آیا ہے، میرے علم کو زنگ نہ لگ جائے، میرے پاس اتنی بڑی ڈگری ہے اور میری گردن میں سریا آکڑا بیٹھا ہوں میں، شکر کریں طالب علم آ جاتے ہیں سیکھنے، شکر کریں آ جاتے ہیں یہ ڈگریاں شگریاں۔ میں پنڈوں میں جاتا ہوں، چھوٹے چھوٹے پنڈوں میں، قبلہ رانا صاحب بڑے بڑے سکالر بندے بیٹھے ہیں، ہم آٹے میں نمک بھی نہیں ہیں ان کے سامنے، ایسی ایسی آوازیں، ایسا ایسا سر ان بندوں کا، ایسی ایسی ان کی انگلش ہے، ایسے ایسے بندے۔ یہاں ہمارے ایک ٹیچر آئے تھے، فلاپ ہو کے چلے گئے، اس بندے کی ڈگریاں، میں متھا پکڑ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا اتنا پڑھا لکھا بندہ کام ٹکے گا نہیں، کام ٹکے گا نہیں۔ شکر کریں کہ بچے پڑھنے آ جاتے ہیں بھائی، یہ ڈگریاں یہ مٹی میں چلی جاتی ہر چیز، یہ خدا کا شکر ادا کرے کہ اس نے آپ کو چن کے مسند انبیاء کی وراثت عطا فرما دی ہے اور آپ سے لوگ سیکھنے آ رہے ہیں۔ احمد بن حنبل دھمالے ڈالے، رو پڑے، احمد بن حنبل مدینے کا امام رو پڑا، روتے روتے شکر ہے مجھ سے کچھ سیکھنے آ گیا۔ بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں کہ ایک حدیث مجھے سنائی، میں نے روزانہ چلے جانا، انہوں نے پھر سنا دینی، میں نے روزانہ چلے جانا، انہوں نے سنا دینی، کرتے کرتے 2-4 سال گزر گئے، حکومت بدل گئی، نئی حکومت آ گئی، انہیں بندہ اچھا لگ گیا، انہوں نے کہا یار تو بندہ ٹھیک ہے یہ تو، انہوں نے یونیورسٹی بنا دی، اسکول بنا دیا، کالج جو بھی تھا وہ بنا کے کہا بقی الدین اب یہ کر، اب بھی تم آ اس یونیورسٹی میں۔ بقی الدین یونیورسٹی میں گئے، جامعہ میں گئے، آگے احمد بن حنبل انٹرویو لے رہے ہیں کہ کون سا ٹیچر رکھنا ہے، کون سا بچہ رکھنا ہے۔ ایک لائن بچوں کی لگی ہے، ایک ٹیچروں کی لگی ہے، بقی الدین کس لائن میں کھڑا ہو؟ اس نے کاسا ہاتھ میں پکڑا، بچوں والی لائن میں پھر کھڑا ہو گیا۔ احمد بن حنبل نے جب دیکھا نا وہ بندہ بچوں والی لائن میں، وہ اپنی مسند سے اٹھ کے آئے، بقی الدین کو سینے سے لگا کے رو کے کہنے لگے بقی الدین اور رہ کیا گیا جو تجھے میں دوں گا، سارا علم تو فقیری میں لے گیا آکے، سارا علم تو فقیری میں لے گیا آکے نا، ملنگ بن کے لے گیا۔ بھائی ہمیں
میں ٹیچر ہوں نا، میرے ایک استاد ہیں آج بھی، اللہ انہیں لمبی عمر دے، میاں چنو کے اندر ہیں وہ ٹیچر نا کلاس میں بیٹھے ہیں، ایک بچے کو کہنے لگے چل بھی اٹھ غسل کر کے آ. اللہ کی قسم ہے مجھے کہنے لگے اٹھو بھائی، اس بچے کو کہنے لگے اٹھو بھائی چل بھی غسل کر کے. وہ کہنے لگا جی میں نہا کے آؤں صبح. کہتے تجھے کہا نا غسل کر کے آ. اٹھ کے چلا گیا. واپس میں نے اس بچے سے پوچھا، وہ بچہ بھی آج زندہ، آپ جب کہیں گے ہم اس کو یہاں بلا سکتے ہیں، اس استاد کو بلا سکتے ہیں. میں نے کہا جی میں بعد میں کہا استاد محترم آپ نے اس بچے کو غسل کا کیوں کہا؟ کہتے اس کا غسل نہیں تھا. میں نے کہا جی آپ کو کیسے پتا؟ اس بندے کا جملہ. کہتے ہیں استاد ہو اور پتہ ہی نہ ہو. استاد ہو اور پتہ ہی نہ ہو. استاد کی نظر میں اتنی پاکیزگی آ جائے، اتنی طہارت آ جائے. یہ کہتے ہیں نا جی مدرسوں سے بندے صحیح فارغ نہیں ہو رہے، تو مدرسوں سے فارغ کیسے ہوں؟ یہ آپ فیصل آباد چلے جاؤ، محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا سردار صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے جامعہ میں چلے جاؤ. وہ بچہ پڑھنے کے لیے چلا گیا، پڑھتا نہیں تھا، پکڑ کے والدہ کو بلا کے کہا کہ یہ بچہ نہیں پڑھے گا، لے جاؤ. وہ کہنے لگی میں نے یہیں چھوڑ کے جانا ہے، آپ کو پڑھانا پڑے گا. کہتے نہیں پڑھے گا، پڑھانا پڑے گا. وہ کہتی نہیں پڑھے گا، یہ پڑھ ہی نہیں سکتا. میں نے کہہ دیا نا نہیں پڑھ سکتا. تو جب کہہ دیا ماں کہنے لگی تیرے مجھا نو پٹھے نہ پا دے. وہ پٹھے پانے لگ پڑا. 12 14 15 20 سال پٹھے ڈالتا رہا مجھوں کو، ان کی گائے بھینس کو چارہ ڈال رہا. وہ 20 سال کے بعد 25 سال کے بعد وہ دستار بندی کا ٹائم ہے، جیسے ہم نے حفاظ کی تھی ایک مرتبہ یہاں پہ. دستار بندی کا ٹائم آیا، دستار بندی ہو رہی ہے، وہ اس کے ہاتھوں میں بھی گوبر ہے، پاؤں میں بھی گوبر ہے. ماں کھڑی رو رہی ہے پتر کے پاس کہ سب کے سر پہ عزت کا تاج رکھا جائے گا اور تو رہ جائے گا. وہ رو رہی ہے ماں بھی اور بچہ بھی رو رہا ہے. تو جب مولانا سردار صاحب مائک پہ کھڑے ہوئے نا دستار بندی کے لیے، تو سب سے پہلے اس بچے کو آواز دی جس نے 25 سال پٹھے پائے ہیں، آجا تیرے سر پہ پگ باندھے. وہ بچہ آ گیا، اس کے سر پہ پگ باندھ رہے ہیں تو وہ رو رہا ہے. کہنے لگا جی علم تو ہے کوئی نہیں، تو دینا میں نے کسی کو کیا. تو سپیکر پہ اعلان کر رہے ہیں خود کھڑے ہو کے، کہتے ہیں اوے لوگو آج کے بعد تم فتویٰ دینا، جب تمہارا کوئی فتویٰ کہیں پہ اڑ جائے نا تو اس سے پوچھ لینا، اس سے پوچھ لینا. کہنے لگا حضرت یہ کیسے؟ فرمایا استاد ہوں نا، کچھ زبان سے پڑھا دیا، کچھ سینے سے لگا کے دے دوں گا میں. استاد کی نظر میں علم ہو، استاد کی سوچ میں علم ہو. استاد کوئی چھوٹی چیز ہے؟ اللہ کا ولی ہے استاد. استاد اللہ کا ولی ہے. اگر استاد ولی نہیں، یہ علامہ صاوی نے لکھا ہے جی، میں کون سا ذہن میں سوچ کے میں اس کی تحقیق آپ کو سنا رہا ہوں. یہ علامہ صاوی میں لکھا ہے الا ان اولیاء اللہ کی تفسیر میں، ان لم یکن العلماء اولیاء اللہ فلیس للہ ولی احد. اگر علماء بھی اللہ کے ولی کوئی نہیں تو کہتے ہیں پھر اللہ کا ولی ہے ہی کوئی نہیں. اگر ہم اللہ کے ولی نہیں پھر ہے ہی کوئی نہیں ولی. زبان میں پاکیزگی ہو، نظر میں طہارت. اچھا جی میں رک کے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. اقبال بیٹھے ہیں، اقبال ایک سری نگر سے پیر صاحب آئے سید بادشاہ. وہ آ کے کہنے لگے جی میں سری نگر سے آپ سے ملنے آیا ہوں. تو آپ نے کہا اچھا میں سید بادشاہ ہوں. آپ نے فرمایا بہت اچھا. میں پیر بھی ہوں. آپ نے فرمایا بہت اچھا. اقبال کہتے ہیں بہت اچھا بہت اچھا. اقبال نے نا جیب میں ہاتھ ڈال لیے، بھی ہم پیر صاحب آئے کچھ دینا ہی پڑے گا. وہ جیب میں ہاتھ ڈالے نا تو پیر صاحب آگے سے پتا کیا کہتے ہیں؟ اقبال جتنے پیسے تیرے پاس ہیں نا اس سے کئی گنا پیسے میرے پاس ہے، رکھ اپنے پیسے پاس. وہ کہنے لگے پھر کیا کرنے آئے آپ؟ تو اقبال کو اس پیر نے جو کہا، اس نے کہا کئی دنوں سے مسلسل، یہ میری بات نا دل میں جو کونا کو خالی ہے نا وہاں لکھ لیں اس کو. کئی دن سے مسلسل میں خواب دیکھ رہا ہوں، اور خواب کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ اذان ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، حضور مصلی امامت پہ آتے ہیں. خواب میں حضور مصلی امامت پہ آتے ہیں، پیچھے صفے باندھ لیتے ہیں لوگ، اور حضور مصلی امامت پہ بیٹھ کے امام الانبیاء فرماتے ہیں وہ بندہ آ گیا. پیچھے سے ایک بندہ کہتا حضور نہیں آیا. آقا فرماتے ٹھہرو اس کا انتظار کرو آنے دو. تھوڑی دیر بعد پھر پوچھتے بندہ آ گیا؟ جی حضور نہیں آیا. تھوڑی دیر بعد پھر پوچھتے بندہ آ گیا؟ جی آ گیا. وہ بندہ جب صف میں آتا ہے حضور نماز پڑھاتے ہیں. میں نے کئی دنوں سے خواب دیکھا ہے، اس بندے کا حلیہ میں پوچھتا پھر رہا ہوں کہ اس شکل کا بندہ ہے، وہ بندہ ہے کون؟ میں نے اپنے بڑوں سے پوچھا، میں نے اس سے پوچھا، اس سے پوچھا، مجھے سمجھنا ہے بندہ کون ہے. ایک بندے نے مجھے کہا جس کی تجھے تلاش ہے نا وہ لاہور کے اندر ہے، دنیا اسے اقبال کہتی ہے. وہ لاہور کے اندر ہے، دنیا اسے اقبال کہتی ہے. وہ کہنے لگے ہو میں تو آپ کو دیکھنے آیا ہوں. اقبال اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ہیں حضور میرا انتظار کر رہے ہیں. مجھے اتنا نہیں پتا، اردو کو میں نہیں جانتا. غالب کی شاعری اقبال سے اچھی ہے نا جی اردو کے لحاظ سے.
غالب کی شاعری اقبال سے اچھی ہے، پر غالب نو ہم نے پیر کبھی ماننا ہی نہیں، اقبال کو ماننا ہے۔ غالب کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، غالب کو بلکہ ہم اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، یار یہ نکالو یار یہ سلیبس سے، جیسے نظام المدارس کے سلیبس میں کچھ اشعار نکالے گئے ہیں نا، تو ایسے ہی یہ ہمارے سلیبس میں سے بھی کچھ اشعار نکالنے والے ہیں، اس کے اندر بھی تبدیلی کی ضرورت ہے نا جی۔ تو یہ انقلاب آ رہا ہے آہستہ آہستہ، نظام المدارس کا جیسے انقلاب آیا، اس تعلیم میں بھی انقلاب آئے گا، اور نکلیں گے یہ اشعار بھی، اور پھر اقبال ڈالنا پڑے گا قوم کو اس ڈگر پہ لانے کے لیے۔ تو اقبال کہ وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اقبال کہتے ہیں میں اٹھ کے کھڑا ہو کے میں نے کہا وہ خدا کے بندے میں ہی تھا، کہنے لگے حضور ایک دن نہیں کئی دن آپ تھے۔ اقبال سے کہنے لگے بھئی آپ کرتے کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا حضور انتظار کرتے ہیں؟ اقبال نے نا میری طرف آپ دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی، وہ بندہ کہتا ہے کہ اقبال نے متھے پہ ہاتھ رکھ لیا، سوچ سوچ کے کہنے لگے دو کام نظر آتے ہیں جو میں نے کیے ہیں۔ ایک کام یہ میرا منشی سامنے بیٹھا ہوا ہے، میرا نوکر ہے، جب میں روٹی کھاتا ہوں نا اس کو اپنے ساتھ اپنی پلیٹ میں کھلاتا ہوں، اس کو اپنے ساتھ اپنی پلیٹ میں، اس منشی کو، اس نوکر کو کھلاتا ہوں۔ ایک کام یہ ہے۔ دوسرا کام اقبال کہنے لگے وہ نہ پوچھ راز ہے، اس نے کہا نہیں بتاؤ مجھے دوسرا کام کیا ہے؟ وہ کہنے لگے وہ دوسرا کام یہ کہ میں نے گن کے 1 کروڑ مرتبہ نبی پاک پہ درود و سلام بھیجا ہوا ہے، 1 کروڑ مرتبہ درود۔ اب جب اقبال یہ کر کے پھر آیا، اقبال نے ساری زندگی میں 8 یا 9 10 کتابیں لکھی ہیں جی، اور اقبال کی اپنی زندگی پہ کتنی لکھی ہیں کسی کے علم میں ہو؟ 18,000 کتابیں اقبال کی زندگی پہ لکھی گئی ہیں۔ اقبال نے 9 کتابیں لکھی ہیں، 8 لکھی ہیں، 18,000 کتابیں اقبال پہ لکھی گئی ہیں۔ اقبال تو 9 لکھ کے گیا، تجھ پہ 18,000 لوگوں نے لکھ دی ہیں۔ وہ کہنے لگے میں چھوٹا تھا، میرا نظریہ بڑا تھا، میری سوچ بڑی تھی، میری فکر بڑی تھی۔ بابا اشفاق لکھ کے قلم توڑ گیا، اس نے کہا غریب وہ نہیں جس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، تو کہا غریب کون ہے؟ کہا جس کی آنکھ میں خواب چھوٹا ہے، جس کی آنکھ میں خواب چھوٹا ہے نا وہ غریب ہے۔ وہ غریب، اصل غریب وہ ہے جس کی آنکھ کا خواب ہی چھوٹا، وہ غریب ہے، وہ کبھی امیر نہیں ہو سکتا۔ امیر وہ ہے جس کی آنکھ کا خواب بڑا ہے، جس کی آنکھ کا خواب بڑا۔ امام لیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمال کر گئے، شہد کا کام کرتے تھے، وقت کا امام تھا۔ تو کسی بی بی نے آ کے کہا میں بیوہ ہوں، میرا بچہ یتیم ہے، 2 چمچ شہد مل جائے گا؟ میرے بچے نے شہد سے روٹی کھانے کی ضد کر لی ہے، جا بی بی بھیج دیں گے شہد۔ اپنے ملازم سے کہنے لگے 2 من شہد اس کے گھر دے آ۔ وہ کہنے لگا جی اس نے تو 2 چمچ مانگے، آپ 2 من بھیج رہے ہیں۔ تو آگے سے پتا کیا کہنے لگے؟ اس نے اپنا ظرف مانگا ہے، میں نے اپنا ظرف دیا ہے۔ اس نے اپنا ظرف مانگا، میں نے اپنا ظرف دیا۔ ہمارے ظرف استادوں والے ہوں نا، ہماری سوچ پاکیزہ ہو جائے۔ میں زور لگا کے مر گیا ہوں نا کہ میرا بچہ وضو نہیں کر رہا، میں زور لگا کے مر گیا ہوں میرا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ زبان میں اثر کیسے؟ وہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، عورت آ گئی بچہ لے کے، حضور میرا بچہ میٹھا کھاتا، منع کرے، فرمایا کل لے کر آنا۔ وہ کل لے کر آ گئی، آقا نے فرمایا بیٹا میٹھا نہ کھایا کر۔ وہ کہنے لگی سونے اتنی بات ہی کہنی تھی تو کل کہہ دیتے، آج کیوں کہی ہے؟ آقا نے فرمایا کل میں خود بھی کھا کے آیا تھا، میں کیسے منع کرتا اسے، کل میں خود بھی کھا۔ تو جب میرا اپنا وضو نہیں، میں کہہ رہا ہوں ہاں بھائی کس کس کا وضو نہیں ہے، ہاں بھائی نماز کس کس نے نہیں پڑھی، خود میں نے نہیں پڑھی، اندر سے میں اپنے میں خود بے نمازی ہوں، میں خود بے وضو کھڑا ہوں، اور میں بچوں کو کہہ رہا ہوں، تو زبان میں اثر کہاں سے آئے گا بھائی؟ لما تقولون، قرآن کا فیصلہ ہے یہ، کسی اسکالر کا فیصلہ نہیں ہے کہ ہم رد کر سکیں۔ لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کہتے کیوں ہو جس پہ تمہارا خود عمل نہیں ہے، تمہارا خود عمل نہیں، وہ تم بات کیوں کر رہے؟ ہم کہتے ہیں میں ایوبی بنوں گا، میں نے غزالی بنانا ہے، میں نے رازی بنانا ہے، سلطان سے میں بات کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے ایک تو بات ہے اس کو میں بڑی جلدی کر کے سمیٹ دوں گا بات۔ یہ کرد کے قلعے پہ جنگ ہو رہی ہے، ساری بات چھوڑ کے نا چند لائنیں بیچ میں سے پڑھوں گا میں۔ کرد کے قبیلے میں جنگ ہو رہی ہے، نور الدین زنگی اور ایوبی دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں جنگ کے لیے۔ جنگ لڑتے 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 ایک ٹائم وہ آ گیا، پیچھے مصر میں بھی بغاوت ہو گئی۔ نور الدین زنگی نے کہا صلاح الدین ایوبی سے تم مصر چلے جاؤ، میں نے صرف ایوبی کا نام سنا ہے، میں نے پڑھا نہیں ہے، ہم نے پڑھا نہیں ہے ایوبی، میں نے صرف غزالی کا نام سنا ہے، میں نے پڑھا نہیں ہے۔ اگر پڑھا ہوتا تو پاگلوں کی طرح ایسے مست ہوتے اور وجد کر رہے ہوتے، غزالی غزالی کر رہے ہوتے نا، پڑھا ہوتا تو کی بات ہے نا۔
وہ ایوبی اور نور الدین زنگی اکٹھے ہو گئے ہیں، پیچھے مصر میں بغاوت ہو گئی ہے، کرد کے قلعے میں جنگ ہے. ایوبی کہنے لگے میں جاؤں واپس مصر میں جنگ کرنے کے لیے. نور الدین نے کہا آپ جاؤ، میں یہاں پہ لڑتا ہوں، آپ جاؤ میں لڑتا ہوں. نور الدین زنگی نے کہا جانے کا. ایوبی رو پڑے اور سامان باندھ رہے ہیں، سامان باندھتے 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 نا روتے جا رہے ہیں. تو نور الدین زنگی نے کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہتے ہیں رو اس لیے رہا ہوں کہ دنیا یہ نہ کہے ایوبی جنگ سے بھاگ گیا ہے، دنیا مجھے بزدل نہ کہنے لگ پڑے. اب جواب سنیے گا نور الدین زنگی کا. میں نے کہا نا میری طرف دیکھیں گے تو جملے سمجھ آئیں گے. نور الدین زنگی نے یوں تھپ تھپکی دی اور دے کر کہنے لگے ایوبی تو نہ ڈر، دنیا تجھے بزدل نہیں کہے گی، قیامت تک مسلمانوں کو ہر زمانے میں ایوبی کی ضرورت رہے گی. ضرورت تو رہے گی. نور الدین زنگی کہہ گئے ہیں پیدا کس نے کرنے ہیں. یہ نا شرقی کاوش سے ایک پروگرام یہاں ہما میرج ہال کے اندر ہوا تھا، تو میں نے وہاں پر ایک جملہ بولا تھا، مجھے وہ جملہ کا نشہ بڑا عرصہ رہا کہ ہم نا 25 سے 26 ہزار، جب سر نے ہم نے کوشش کی ہے پورے، یہ آپ کے ادارے کو اعزاز حاصل ہے کہ پورا ضلع ننکانہ کے ہر سکول کے اندر آپ کے ادارے کی آواز نے جا کر اخلاقی اور روحانی تربیت کا لیکچر دیا ہے. یہ آپ کے ادارے کو اعزاز. 25 سے 26 ہزار بچہ جو گیریزن کا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ گیریزن صرف نوٹ کٹھے نہیں کر رہا نا. 25 سے 26 ہزار بچہ پورے ضلع ننکانے کا بلا معاوضہ بغیر کسی پیسے کے اس ادارے نے بندے پروائیڈ کیے تھے، جنہوں نے جا کر وہاں پر اخلاقی اور روحانی لیکچر دے کر کہا تھا خدا کے بندو صرف ڈاکٹر نہ بنو، مسلمان بھی بنو. 25 سے 26 ہزار بچے تک ہمارا پیغام گیا تھا. اور وہ لوگ، میں پہلی بار اس بات کا اظہار کر رہا ہوں، ان لوگوں نے متھے پہ ہاتھ رکھا تھا، میں نام نہیں لینا چاہ رہا چونکہ میں چغلیاں نہیں نہ کرنی. ان لوگوں نے متھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ آپ بچوں کو یہ سکھا رہے ہو، آپ کے ہاں یہ لیکچر ہوتے ہیں، آپ ایسی تربیت کر رہے ہو بچوں کی، آپ یہ بول رہے ہیں بچوں کے سامنے. وہ منتیں اور ترلے جو بندے ذوق والے تھے، اور وہ اپنی کرسیاں چھوڑ کے کہہ رہے تھے کہ سر یہاں بیٹھے ہمیں تو پتہ ہی آج چلا ہے کہ تعلیم کہتے کسے ہیں. یہ آپ کے ادارے کو اعزاز حاصل ہے. اس ادارے میں ہو کے میں سمجھتا ہوں، میں نے مبالغے کے بغیر جملہ بول رہا ہوں کہ میری روزانہ کی عادت ہے 200 سے 300 صفحہ پڑھتا ہوں. میں روزانہ 200 سے 300 صفحہ میں پڑھتا ہوں، اور مختلف موضوعات پہ پڑھتا ہوں. میں وہ کبھی فقہ پہ، کبھی اس پہ، کبھی اس پہ. لمبا چوڑا کام ہوتا ہے، رات کے 12 1 2 3 بھی بج سکتے ہیں اور لمبا ٹائم لگ جاتا ہے. میں نے بڑے بڑے مدارس میں بھی پڑھایا ہے. میرے اسٹوڈنٹ مفتی ہیں، مترجم ہیں، اسکالر ہیں، کئی ٹی وی چینلوں پہ آنے والے ہیں، مجھ سے پڑھے ہوئے لوگ، کئی بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے، جو میں ان اساتذہ سے پڑھا ہوں جن کو لوگ دیکھنا عبادت سمجھتے تھے. میں نے اساتذہ سے پڑھا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم ہے، جو تربیت کسی خانقاہ میں ہوتی ہے نا، اس کا مزاج جو میں سمجھ پایا ہوں سر یہاں پہ لانا چاہتے ہیں. جو کسی خانقاہ میں تربیت ہوتی ہے اس کا مزاج یہاں. بڑے دھکے کھائے ہیں اس بندے نے بھائی، بڑے فراڈ برداشت کیے ہیں، بڑا پیسہ خراب کیا، سب کچھ کیا، صرف ایک تڑپ میں. مجھے عادت نہیں کہ میں کہوں کہ میں نے یہاں سے یہ کیا، وہاں سے یہ کیا. میں ایک جملہ جس کا مجھے کل سے پرسوں سے نشہ چڑھا ہوا ہے، میں اس جملے کو دہرانا چاہتا ہوں کہ مدرسہ اور اسکول الگ تھا ہی نہیں، الگ تھا ہی کوئی نہیں. اسکول نام کی چیز ہی کوئی نہیں تھی، اگر تھی تو ہمیں دکھائیں کہاں تھی. یونیورسٹی اور یہ الگ اور مدرسہ الگ تھا ہی نہیں. بڑے بڑے ذہن ہم نے یہ کیا ہے. ایک لی ہے انگریز نے آری، اس نے ایسے کر کے کاٹ دیا بیچ میں سے. جو مکھن ذہن تھے، کریم ذہن تھے، جو شہباز قسم کے ذہن تھے، جو ایسے ذہن تھے جو مزائل کی طرح اڑتے تھے، اس نے کاٹ کے ان ذہنوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ صرف مدرسوں میں چلا گیا، ایک حصہ صرف سکولوں میں چلا گیا، جو شہباز قسم کے ذہن تھے. اب ہوا یہ ہے کہ ایک بندہ قرآن کا تو ایسا سکالر آدمی ہے کہ ایسے نکات قرآن میں سے نکالتا ہے بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے.
اس کا قرآن سن کے، اس کی حدیث بینی سن کے، اس کی فقہ کو سن کے، اس کا تصوف سن کے، مگر انگلش میں، سائنس میں، بایو میں، فزکس میں، کیمسٹری میں وہ اتنا کمزور ہے اور وہ پڑھنے میں اتنا کمزور ہے کہ اس کے پاس ایک پرچہ گورنمنٹ کی طرف سے آ جائے نا، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میری گرفتاری کے وارنٹ ہیں یا مجھے گورنمنٹ کو انعام دینے لگی ہے۔ وہ کسی سے پڑھا رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے بیچارہ، یہ کیا چیز لکھی ہوئی ہے۔ اور قرآن میں ایسا ماہر ہے بندہ وہ کہ سبحان اللہ، اس کو سنے تو بندے کو لگتا ہے جیسا اسکالر ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ ادھر آ جائیں دوسری طرف، جو ہماری طرف ہے، ابھی اسکول میں بندے کی بایو ہے، واہ 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 سبحان اللہ، فزکس ہے، واہ واہ بلے بلے بلے، وضو کے فرض کتنے ہیں پتہ نہیں، ابا جان فوت ہو گئے ہیں، غسل دے لو گے، میں دیکھا دی آپ نہیں کیتا، یار یہ ہو گیا یہ کر لو گے، مجھے نہیں پتا۔ بڑے بڑے کرسیوں پہ بیٹھنے والے وزیر، مشیر، فلانا ٹمکانا سورہ اخلاص غلط پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں آپ کو، پڑھ رہے ہیں نا غلط۔ ہوا یہ، وہ جو ذہن اکٹھے کر کے لے کے چلنے تھے نا، پھر غزالی بننا تھا، پھر راضی بننا تھا نا، پھر اس نے بننا تھا جابر بن حیان بننا تھا، پھر بو علی سینا بننا تھا، پھر اس نے وہ ترقیاں کرنی تھی۔ ہم نے اسے اکٹھا نہیں ہونے دیا، اس کو جدا جدا کر دیا، اس کو الگ الگ کر دیا، انگلش والا ادھر گیا، قرآن والا ادھر گیا، بایو والا ادھر گیا، یہ گیریزن یہ چاہ رہا ہے، جو میں بات کو سمیٹ کر یہاں پر نقطے پر لائے ہوں، گیریزن یہ چاہ رہا ہے، وہ جو ایک خلیج آ گئی ہے، وہ جو پھٹ گیا بیچ میں سے نظام، گیریزن اس کو جوڑنا چاہ رہا ہے کہ آپ کے پاس بچہ پڑھ بایو رہا ہے، مگر پوچھو بیٹا تیرا وضو ہے؟ وہ کہے سر جی آج کا نہیں، مجھے تو 5 سال ہو گئے جب سے گیریزن میں داخل ہویا ہوں، ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جب میں بے وضو سکول میں آیا ہوں۔ یہ نظام ہم چاہ رہے ہیں۔ بیٹا تو نے 5 نمازیں پڑھی ہیں؟ وہ ہاتھ کھڑا کر کے سر جی کون سی 5؟ میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں۔ اب کس 5 کی بات کر رہے ہیں سر؟ وہ پیچھے کام ہے، وہ پیچھے چلا گیا۔ بیٹا تو نے فجر پڑھی ہے؟ سر کون سی فجر؟ میں تو ساری رات سویا ہی نہیں، میں تو نوافل میں گزار دی میں نے رات۔ ہم یہ نظام چاہ رہے ہیں، ہم یہ چاہ رہے ہیں بھائی بیٹا آپ کو نماز آتی ہے؟ سر کون سی نماز؟ سادہ نماز یا ترجمے والی نماز؟ یہ نظام ہم چاہ رہے ہیں، اس کے لیے تڑپ رہے ہیں، اس کے لیے رو رہے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں ہم۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی، آپ بیمار ہو گئے 581 کے اندر، جب بیمار ہو گئے 81 میں بیمار ہوئے تو عیسائیوں نے، یہودیوں نے، دیگر لوگوں نے منتیں مانگی، بائبل پکڑ پکڑ کے، یا اللہ ایوبی مر جائے، یا اللہ ایوبی مر جائے، یا اللہ ایوبی مر جائے۔ ایوبی نے قرآن سامنے رکھا، کہنے لگا یا اللہ تھوڑا سا ٹائم دے دے،